the cloud. Okay, we are recording now. माशाल्लाह, सही है. तो अब आप ये बताइए कि अल्लाह ने हमें तो बेहतरीन सलाहियतें दी, क्वालिटीज दी, कैपेबिलिटीज दी, ब्रेन दिया, और इफ वी डू नॉट परफॉर्म या वी परफॉर्म वेरी लिटल, हम थोड़ा सा, जितनी हमें अकल दी है, जितनी समझ दी है, उसके लिहाज से हम थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उतना परफॉर्म ही नहीं कर रहे. तो कसूर किसका? अल्लाह का. अल्लाह रब्बुल इज्जत का कसूर है या हमारा कसूर है? बोले. हमारा कसूर है ना. हमें तो अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी हुई है, लेकिन हम वो कैपेबिलिटीज नहीं इस्तेमाल करें, तो कसूर हमारा है. सही है. तो असल में यही मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात को समझ गए हैं कि अल्लाह जो है सिर्फ वही परफेक्ट है, नंबर वन. ठीक है ना. नंबर टू ये है कि अल्लाह ने हमें बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह है उसके बाद हमारा मुकाम है इस दुनिया में. अल्लाह के बाद हमारा मुकाम है, हमारा स्टेटस है. फरिश्तों से भी बेहतर हैं हम, जिनों से भी बेहतर हैं, जानवरों से भी बेहतर हैं. ठीक है. तमाम मखलूक़ात से अल्लाह ने हमें बेहतरीन बनाया, और बहुत प्यारा बनाया अल्लाह ने हमें. आप देखते हैं, अपने अम्मी अब्बू को देख लें, दादा दादी को देख लें, बहन भाई को देख लें, बेबीज़ को देख लें, अल्लाह ने कितना प्यारा हमें बनाया और इंटेलिजेंट भी बनाया. ठीक है. तो अब आते हैं हम, जो मैं आपको हर रोज़ यानी हर सेशन में आई वुड लाइक यू टू सी, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा. नज़र आ रहा है आपको सूरह फातिहा? जी. ओके, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन. हाँ 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 हाँ. ये क्या चीज़ है? गैलेक्सी. So many galaxies, and this is what we can see from Earth. Imagine, हम तो बहुत कम देख सकते हैं ना, हमारे तो इतने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप भी नहीं. एंड दिस इज व्हाट वी सी फ्रॉम अर्थ. thousands and thousands and thousands of galaxies, और इन गैलेक्सीज में इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन. सूरज से thousands of time bigger. आपको क्या लगता है कि इन गैलेक्सीज में क्या रहता है? इन गैलेक्सीज में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं. अल्लाह ने हमें बताया नहीं है. इनमें मखलूक़ात हो सकती हैं अल्लाह की, बहुत सारी गैलेक्सीज में हो सकती हैं स्टार्स, उसमें अर्थ जैसे प्लैनेट भी हैं, और अल्लाह ही बेहतर जानता है. अल्लाह ने हमें बताया नहीं है, लेकिन ये कि वी कैन ऑलवेज प्रोब, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट भाई कोई और भी है हमारी तरह अल्लाह ने मखलूक बनाई है. हमें ये तो मालूम है कि जिन हैं, अल्लाह कुरान में बता दिया, फरिश्ते हैं, ये तो कुरान में बता दिया, और ये भी है कि हमने तुम्हारी तरह और भी बनाई है ज़मीनें, ये भी अल्लाह ने बताया कुरान में. तो वी डू नॉट नो, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर वी विल कम टू नो कि भाई कहीं और भी लोग आबाद हैं. लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पे इंसेक्ट्स हो, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हों, लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया. तो वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं. हमको लगता है हमारे जैसे हमारे थोड़े डिफरेंट लोग रहते हैं जो हमको अजीब रखते हैं, और उन लोग को हम अजीब रखते हैं. बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो एक मजाक, एक किसी ने कार्टून बनाया था कि एक एलियन जो है वो ज़मीन पे आया और फिर वापस गया. तो वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने अजीब मखलूक देखी है, उनके सरों से सेवियां लटक रही होती हैं. सेवियां क्या? वर्मिसेली होती हैं. बोला उनके सरों से रोप्स लटक रही होती है, उसके बाल नहीं थे. तो उसने बोला कि भाई मैंने एक बड़ी अजीब मखलूक देखी, उसके सर में रस्सियां लटक रही थी. आप सही बोल रहे हैं. फॉर देम वी आर स्ट्रेंज एंड फॉर अस दे मे बी स्ट्रेंज. बट एनीवे, हमें असल में प्रोब जरूर करना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि है नहीं. दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर फॉर, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. जो अल्लाह ने हमें कैपेसिटी दी, अल्लाह को बहुत पसंद है कि हम वो कैपेसिटी इस्तेमाल करें. ठीक है. लेकिन देखिए कि आप इतने बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुनिया है, और ज़मीन तो नज़र भी नहीं आएगी इसमें, इतनी छोटी ज़मीन है. लेकिन ज़मीन आप बोले थे ना, देखिए कर्वेचर नहीं नज़र आ रहा, हमें फ्लैट नज़र आ रही है. ज़मीन हमारे लिए इतनी बड़ी है.
ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک یہ بھی دیکھا تھا کہ نیڈل جو ہوتا ہے, نیڈل کے ٹپ میں جہاں سے پرک کریں تو چوٹ لگتی ہے, اس میں 5 ٹریلین ایٹمز آ سکتے ہیں. 5 ٹریلین جیسے امیجن. اچھا, وہ ایٹم جو ہے وہ بھی سولر سسٹم کی طرح ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان ایٹمز کے الیکٹرونز میں بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہوں, اور ہم بھی کسی ایٹم کی جو ہے وہ الیکٹرون میں جو ہے انسان ہے. بہرکیف دس از آل امیجنیشن, دس از آل امیجنیشن, دیر از نتھنگ رانگ ان امیجننگ تھنگس. تو ایسے وہ بھی ہوتا ہے جو ہماری پوری ایک یونیورس ہوتی ہے, وہ ہمارے ہم سے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ایک ایٹم ہوتا ہے. ہاں بالکل, ہم سے بڑے ہوں گے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ کی تخلیق ہے, اللہ جو چاہے جس طرح بنا دے. وہ ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں. اللہ ہی اکیلا خالق ہے, اللہ نے سب بنایا. اچھا, لیٹ اس موو. جی جی بولیے. مجھے لگتا ہے کہ قیامت والے دن میں ہمیں یہ ساری مخلوقیں نظر آئیں گی. ہو سکتا ہے اللہ قیامت والے دن ہمیں دکھائیں مخلوقات کو, یہ بھی ممکن ہے. اور سب کا حساب ہوگا. ہاں حساب تو ہے. کچھ قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو چرند پرند ہیں, جو جانور اور پرندے, یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے. سو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کچھ حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بکری نے اگر کسی کو ناحق سینگ ماری ہے کسی اور بکری کو, تو اس سے بھی حساب ہوگا. اللہ بہتر جانتے ہیں بیٹے. لیکن ہمارے لیے تو اصل میں امپورٹنٹ ہے کہ what I am doing, what I am believing and how am I performing. میں کر کیا رہا ہوں, میں کس طرح کر رہا ہوں. ہم سے اللہ یہ پوچھیں گے. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تم سورج پہ گئے تھے وہاں تم نے یہ دیکھا, یا تم تاروں پہ گئے تھے وہاں دیکھا. یہ ضرور پوچھیں گے اگر ہم لوگ پروب کر رہے ہیں نا, سوچ رہے ہیں. We are into science. Science takes you very close to your creator. جب آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی لاز ہے نا, ایسی زبردست لاز کو نظر آتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے بڑا رعب, محبت اور دبدبا پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے بولا ہے ہمیں کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین آسمان رات کے آنے جانے میں بہت نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے جو سوچنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں دیکھیے, میں اصل میں کیا, آپ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اس کے آگے بتاؤں گا. ہم یہ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ یہ نہیں بول رہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت خطرناک اور بہت سزا دینے والا اور بہت جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ پکڑے گا, یہ نہیں بولا, بلکہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تو آپ کو, امی جتنی آپ کو پیار کرتی ہیں, یا ابو پیار کرتے ہیں, یا دادا نانا پیار کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں. میں اصل میں یہی بولتا ہوں, لوگ ان کو سمجھنا چاہیے اللہ تو بہت پیارے ہیں. اللہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو پریشان کریں یا آپ کو تنگ کریں. اللہ نے جو آپ کو جس طریقے سے بنایا ہے نا, وہ اتنا آپ کو اچھا بنایا ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں. اللہ نے جو آپ کو کام دیے ہیں نا, وہ اگر آپ کام کریں گے, مثال کے طور پہ نئی چیزیں معلوم کرنا, سائنس کے بارے میں سوچنا, دنیا میں ترقی سے ترقی کرنا, بہتر سے بہتر سسٹمز کا قائم کرنا, ٹھیک ہے, یہ سب اللہ کو بہت پسند ہے. اسی کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. لیکن ہم جو ہیں نہ سسٹمز پہ غور کرتے ہیں, نہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ جانماز پہ بیٹھ جاتے ہیں. نمازیں بھی, نماز اگر مجھے بہتر مسلمان, بہتر سائنسدان, بہتر بزنس مین نہیں بنا رہا تو نماز کا فائدہ ہے کیا؟ یہ ایسا ہی ہے نا کہ بھئی آپ دوائی کھاتے جا رہے ہیں لیکن دوائی کا فائدہ نہیں ہو رہا. میں بولو بھئی آپ کیوں دوائی کھا رہے ہیں؟ بولتے بھئی ڈاکٹر نے بولا بھئی فائدہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو دوائی کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو ایسی تمام چیزیں آپ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو. You should feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, His beauty, His magnificence, ہے نا. یہ ہمیں اس چیز کا فیل ہونا چاہیے جب ہم جو بھی کام کر رہے ہو, جو بھی کام کر رہے ہیں. اور اللہ تو ظاہری بات ہے آپ سے جو آپ کے لیے جو ہے انہوں نے چیلنجز اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ ایچ چیلنج, جب آپ جیسے آپ چھوٹے تھے نا, آپ نے بولا چاہیے تکیہ اٹھانا کتنا مشکل کام ہے, آپ ہر روز کوشش کرتے تھے, نہیں اٹھا سکتے تھے.
ایک دن آپ میں اتنی طاقت آئی, آپ نے تکیے کو اٹھا لیا, آپ کتنے خوش ہوئے, دیکھیں میں نے تکیے کو اٹھا لیا, دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اس سے پھر آپ جب بڑے ہو, آپ نے بولا اس سے کوئی بھاری چیز اٹھائیں گے, ہے نا. اسی طرح انسان جو ہے وہ مسلسل چیلنجز لیتا چلا جائے اور ان پہ کام کرتا چلا جائے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہوگا, اور وہ خود جو ہے نا وہ اپنی نظروں میں بھی اپنے, آپ بولیے کہ وہ ترقی کرتا چاہے, بہتر انسان بنتا چلا جائے گا, بہتر اچیومنٹ. لیٹ اس اوکے گو تھرو سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. رب العالمین تمام سسٹمز, آپ کے سوچنے کا سسٹم, آپ کے سونے کا سسٹم, آپ کے کھانے کا سسٹم, آپ کے ملک کو رن کرنے کا سسٹم, درخت کا سسٹم, ستاروں کا سسٹم, سب کا بنانے والا اور چلانے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ اگر سسٹم اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو تھنگس ول ناٹ موو. یا اگر آپ کسی اور کا سسٹم فالو کریں گے اللہ کو چھوڑ کے, جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, ہم کسی اور مغرب کرسچنز کا سسٹم یا یہودیوں کا سسٹم فالو کر رہے ہیں, تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے تمام جو سسٹمز بنائے ہیں وہ ہمارے لیے بنائے ہیں, اور ہمیں اللہ کے سسٹمز کو فالو کرنا چاہیے. ہر سسٹم, وہ ایجوکیشن کا سسٹم ہو, اکنامکس کا سسٹم ہو, پولیٹکس کا سسٹم ہو. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے تمام سسٹمز کا بنانے والا اور چلانے والا. کوئی چیز سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی. ایون یور ہیئر, جو بال گرو ہو رہا ہے وہ کوئی سسٹم فالو کر رہا ہے نا. ایوری سنگل تھنگ فالو سسٹم. یور الیکٹرونز جو ہے وہ بھی سسٹم فالو کرتے ہیں, جو آسمان ہے وہ بھی سسٹم. جی اسرا آپ کچھ بول رہی ہیں, سوری. سر جو آپ کی ایک بات ابھی آپ کر رہے تھے, اس سے ایک سوال تھا ذہن میں, اگر آپ میں جی پلیز. سر جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اللہ کی دنیا یا سائنس ایکسپلور نہیں کر رہے اور کوشش نہیں کر رہے کچھ ایجاد کرنے کے لیے یا اپنی حالت بہتر بنانے, ترقی کرنے کے لیے. تو صرف وہاں پر یہ ایک مطلب انسانوں نے بہت ساری چیزوں میں ترقی کی اور ایجاد کی, لیکن مسلمان یہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایسی بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو بہتر بنانے کے مقصد یا نیت سے بنی تھی, لیکن وہ اور زیادہ ہمیں اس کی مطلب اور نقصانات بھی, سائیڈ افیکٹس یا پرابلمز اس سے ہوئی. تو کیا پھر ہمارا ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے جب ہم ترقی یا ٹیکنالوجی یا سائنس کو ایکسپلور مزید کرنا چاہیں, تو اس کے لیے ہم کیا پہلے بنیادی اصول ذہن میں رکھیں؟ دیکھیے اصل میں اسرا مسئلہ یہ ہو گیا, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن تو رائٹ فرام دا ورڈ گو دیٹ keeps you know making think on things. قرآن بار بار آپ کو انوائٹ کرتا رہتا ہے, یہ نہیں دیکھا تم نے, یہ نہیں دیکھ رہا, یہ کیسے ہو رہا, وہ کیسے ہو رہا, پرند کیسے کرے. تو ہم نے قرآن کو چونکہ چھوڑ دیا ہے تو وی آر ٹوٹلی, ابھی ہم بہت بہہ گئے ہیں, ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا. تو جب راستہ نہیں مل رہا تو آپ وہ راستہ لیں گے جو آپ کو مل رہا ہے, وہ انگریزوں کا راستہ ہے, کرسچنس کا راستہ ہے, وہ مغرب کا راستہ ہے. تو ہم ان کے راستے فالو کر رہے ہیں, ہم قرآن کا راستہ نہیں فالو کر رہے ہیں, ہے نا. تو قرآن تو ہاؤ فار از قرآن فرام یو؟ میرا خیال کچھ چند میٹرز پہ ہوگی آپ سے قرآن. کتنے دور ہے قرآن آپ کی, ہے نا, آپ کے سامنے ہی ہے نا بالکل. تو جی ہم اس پہ کتنا غور کر رہے ہیں. ہم تلاوت کر رہے ہیں, بھی تلاوت کیا چیز ہے. کوئی کتاب آپ بغیر سمجھے نہیں پڑھتے دنیا کی. کسی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنا توہین ہے آپ کی بھی اور اس کتاب کی بھی. قرآن تو آپ, میں یعنی بولتا ہوں ڈوب جائیں نا. قرآن سے بہتر آپ مجھے بتا دیجئے کتاب, بھی فلاں ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب وہ قرآن سے بہتر ہے یا پرفیکٹ ہے. قرآن تو دیا اللہ رب العزت نے آپ کو, آپریشنل مینول ہے ہر چیز کے لحاظ سے نا, وہ ہر چیز آپ کو بتاتی ہے قرآن. اور بڑی مزیدار کتاب ہے, یعنی آپ یقین مانیے اسرا, میں جب پڑھتا ہوں آج کل دن میں تو مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. بڑی چیزیں میں ریلیٹ کر رہا ہوتا ہوں, بڑی چیزیں جو میں نے ڈسکور کی ہیں وہ قرآن میں مجھے مل رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں میری کریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ایک میرا پورا ذہن بن رہا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آگے ایک بڑی اچھی چیز دکھاؤں گا میں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے قرآن سے, ٹھیک ہے.
تو الحمدللہ رب العالمین کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے تعریفیں، اس لیے کہ اس نے تمام سسٹم بنائے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، یا ہم انٹیلیجنس شو کرتے ہیں، یا ہم کوئی بھی ڈسکوری کرتے ہیں، وہ سب سسٹم اللہ نے بنائے، ہمارے اندر بھی دیے کیپیسٹی. ہم جتنے بہتر بنیں گے اتنا اللہ کے قریب جائیں گے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، پھر اللہ نے فرمایا کہ بہت مہربان، اللہ تو بہت رحم کرنے والے. اللہ کوئی ڈنڈے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے تھوڑی بیٹھے گی، ادھر آؤ تم نے غلطی کی میں تو ماروں گا. اللہ تو آپ کو درگزر کرنے والے ہیں. اللہ سے آپ سوری بول دیں، یا اللہ سوری مجھ سے غلطی ہوگی، ختم. اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کو کوئی رسول تھوڑی فالو کرنا پڑتا، اللہ نے تمام اصول بنائے. تو اللہ بولتا مجھ سے معافی مانگو میں تو معافی دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے اصل میں ہم سوچتے نہیں، ہم تو ہمیں اللہ کو ایک ایسا بنا دیا استاد جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ ہماری تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ بڑا موڈی ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے تو کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے تو ہر ایک کو سزا دے دیتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ اس طرح نہیں ہو سکتے نا. اللہ اگر اس طرح ہے تو اللہ پرفیکٹ نہیں ہے. اگر اللہ پرفیکٹ ہے تو اللہ ایک لیول پہ ہمیشہ ایک طریقے سے رہتے ہیں. اللہ کے کوئی موڈز نہیں ہیں. کتنی ساری نعوذ باللہ من ذالک لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں یہ پروف جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ امپرفیکٹ، اللہ موو کرتا ہے، اللہ دنیا کے آسمان پہ اتر آتا ہے. اللہ دنیا کی زمین ہے کیا چیز؟ اس کی آسمان کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ بولتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ تو ہمیشہ، قرآن بولتا ہے کہ 24/7 اللہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے. یہ آپ کو کہاں بتایا جاتا ہے؟ آپ کو تو بولا جاتا ہے کوئی خاص لمحات ہیں جس میں اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. اٹھے بیٹھے مسلمانوں کی تعریف فرمائی، اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ صبح کو اٹھ کے بولے اللہ سبحان اللہ آپ نے کتنی پیاری نیند دے دی مجھے، سبحان اللہ کتنی پیاری دنیا میں آپ نے مجھے جگہ دیا. میں آپ کو اس لیے ہی بولتا ہوں، اصل میں آپ لوگ شاید مجھے مس انڈرسٹینڈ کیوں، اللہ کی دنیا بہت مزیدار، اور اللہ کا آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں اتنے آپ کے دل خوش ہوتا ہے، اتنے ہی اللہ جو ہے اللہ کے قریب آپ چلے جاتے ہیں. تو اصل میں تو ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جو اتنے پیارے اللہ میاں ہیں، اتنے پیارے اللہ ہیں، ان کے قریب ہم جائیں، ان کی باتیں سنیں. اچھا اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، زندگی آپ کی بنائی ہے، نیچر بنایا ہے، آپ کا نیچر اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے اسی لحاظ سے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. جو آپ جب اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتا ہے، آپ کا دل جو ہے نا بڑا مزہ آتا ہے. یو فیل سیٹسفائڈ، یو آر ناٹ افریڈ آف اینی تھنگ ان دا ورلڈ ایکسپٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہرکیف بہت مہربان نہایت مالک یوم الدین. پھر یہ بھی ریمائنڈ کرائے کہ دیکھو سب چیز اپنی جگہ پہ، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس میں تمام چیزیں کھری ہو جائیں گی، تمام جو صحیح ہیں وہ صحیح ہوں گی، جو غلط ہیں وہ غلط ہوں گی. یوم الدین، اس دن اللہ کا دین قائم ہوگا، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، تم وہاں بغاوت کر ہی نہیں سکتے، یہاں تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تمام چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی. اللہ سب کی جو اس نے اللہ نے ہمیں یہاں پہ رائٹس دی ہوئی ہے نا کہ ہم غلط کام بھی کر سکتے ہیں صحیح، وہاں پہ وہ سب ختم ہو جائیں گے. اس دن جو ہے وہ بالکل انصاف والا دن ہوگا. بہت سارے یوم الدین کے انصاف والا دن، آخرت کا دن، یہ سب استعمال ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ دن پوری کی پوری حکومت اللہ رب ابھی بھی ہے خیر، لیکن اللہ جو اللہ نے آپ کو رائٹس دی ہوئی ہے نا کہ آپ بغاوت بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ غلط بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سچ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہاں ٹوٹلی اللہ کا جو لا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنی پیاری دعا ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے. نماز میں ہم 17 دفعہ یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کہ ہم آپ ہی کی تو عبادت کرتے ہیں اللہ، ہم آپ ہی کی بات مانتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں. آپ اگر ہمیں صحیح مدد کر دیں گے تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ پرابلم نہیں فیس ہوگی. بس مجھے آپ مخلص رکھیے اپنا، میں سنسیئر رہوں آپ سے اور آپ میری مدد کرتے چلے آئیں، مجھے راستہ دکھاتے چلے آئیں. اب یقین مانیے آپ لوگ جو بھی ہیں یہاں پہ کہ الحمدللہ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ. وہ ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ جنہوں نے بولا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے اور اس میں استقامت انہوں نے برتی، یعنی وہ اس میں قائم ہو گئے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ تم تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم. ٹھیک ہے، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، فکر ہی نہ کرو، جنت تمہارے لیے. اور آپ یقین مانیں ان کو عموماً قرآن میں اس کو گفتگو بتائی گی آخرت کی گفتگو. یہ آخرت کی گفتگو نہیں ہے میرے نزدیک، یہ دنیا میں اترتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو تسلی دیتے ہیں فرشتے کہ فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے، اللہ کی اگر تم بات مانتے ہو اللہ رب العزت کی تو تم کامیاب ہوگے. اور دل آپ کا بڑا مطمئن ہوتا ہے نا، یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کے دل میں ایسی مزیدار فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی سوائے اللہ رب العزت کی. آپ کسی چیز سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ پھر جو ہے آپ کے دل محبت سے بھر جاتا ہے، اللہ کی محبت سے. اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وہ کوئی چیز آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، کبھی کبھی غلطی کریں گے، لیکن پھر ہم پلٹ آتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں. تو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اس لیے کہ اللہ ہی نے سیدھا راستہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اتنی امپورٹنٹ ہے. پھر آپ نے ڈیفائن کیا کون سا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے رحم کیا، انعام و کرم کیا، جن سے آپ خوش ہوئے. ان کا نہیں جو جن پہ آپ غصہ ہوئے، اور نہ ہی ان کا جو بہک گئے. یہ کتنی دفعہ 17 بار بولتے ہیں، لیکن ہم کن کا راستہ فالو کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم ان کا راستہ فالو کر رہے ہیں جو اللہ کے مبغوض ہیں اور جو بہک گئے ہیں، کرسچنز اور یہودی. ہم انہی کا راستہ، تمام سسٹمز ان کے فالو کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے سسٹم فالو کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. جی مصطفیٰ، آپ کچھ بول رہے ہیں بیٹے؟ مصطفیٰ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عبداللہ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے تو ہم سے پہلے تو وہ جو لوگ رہتے تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے، تو ان لوگ کے جو پیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ڈائناسورز ہوتے ہیں؟ ڈائناسورز وہ ہے کوئی ایسی جو ہے نا، سائنس نے ایسا ڈسکور نہیں کیا کہ اتنے بڑے لوگ تھے. یہ ہے کہ ایک فار ملینز آف ایئر دے ور اونلی ڈائناسورز. حضرت آدم علیہ السلام میرے خیال بعد میں پیدا ہوئے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی کوئی ایسا وہ تو نہیں ملا، کوئی اسکیلیٹن یا کوئی ہمیں فوسل نہیں ملا کہ ہم بولیں کہ اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پیٹس جو ہیں ڈائناسور تھے. تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب آئل ایکسپلوریشن ہوتی ہے نا، جب تیل نکلتا ہے جو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ وہ جنگلوں اور ڈائناسور سے بنا ہوا ہے. جو پہلے یہاں پہ مخلوقات اللہ نے گزری ہیں، جو جنگل گزرے ہیں، وہ جب وہ بالکل ہی آپ بولیے کہ کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہو کے اب وہ آئل کی شکل میں زمین کے نیچے بن گئے. تو وہ ہم آئل نکالتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس لیے بنایا ان لوگوں نے، اللہ نے ڈائناسور وغیرہ. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. وہی ایسا ڈائناسور تھا، ایسا ڈائناسور تھا. لیکن میں نے کہیں سنا تھا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ بہت بڑے ہوتے تھے اور ان کے لیے ڈائناسور بہت چھوٹے ہوتے تھے، تو وہ لوگ ان کو پیٹ کی طرح یوز کرتے تھے. نہیں، وہ کوئی ایسا سائنس میں نہیں ہے بیٹے، یعنی سائنٹیفک ڈسکوریز میں ایسی کوئی چیز نہیں. سائنٹیفک ڈسکوریز میں ایسی چیز نہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھیں نا. ڈائناسور کو تو ہمیں فاسلز ملتے ہیں نا، ان کے اسکیلیٹنز ملتے ہیں، لیکن اتنے بڑے آدمیوں کے ہمیں فاسلز یا اسکیلیٹن نہیں ملتے. اگر وہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں، اگر فیوچر میں مل گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسے ہمیں نہیں ملے ہیں فاسلز کہ ہم بولیں کہ بھئی اس وقت اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. تو بہرکیف اللہ نوز بیٹر. لیٹ سی واٹ سائنس ڈسکور ان دا فیوچر. آپ لوگ ڈسکوری کیجئے تو ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو جائے. اچھا، پھر بتانا یہ تھا کہ اصل میں جس چیز کا ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہر چیز سسٹم پہ قائم کرتی ہے، سسٹم پہ چلتی ہے ہر چیز. اور جو چیزیں جو ہیں وہ سسٹم کے بغیر کوئی چیز دنیا چل ہی نہیں سکتی.
سسٹمز کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. تو یہ سسٹمز جو ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک فزیکل سسٹمز ہوتے ہیں اور دوسرے ہیں میٹا فزیکل جو ہمیں نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ آپ بولیے کہ جو آپ کے اندر کا پورا سسٹم ہے, سائیکولوجیکل سسٹم ہے, فزیولوجیکل سسٹم ہیں, بہت ساری چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی, اسپریچول سسٹم ہیں, ٹھیک ہے, شیطان کا سسٹم ہے, جنوں کا سسٹم ہے, فرشتوں کا ہے نا, یہ سب اللہ نے بنائے سسٹمز. تو اسی طرح آپ کو رہنے کے لیے آپ کو دیا ہے سسٹم کہ بھئی ملک کس طرح بناؤ, ملک کی اکانومی کس طرح چلے, ملک میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح رہیں, شہر کس طرح ڈیولپ ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سسٹمز پہ قائم ہیں. تو اگر آپ اپنا سسٹم نہیں بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی سسٹم آپ کو فالو کرنا ہوگا. جو اس وقت ہم نے سسٹم ہمارے کھو گئے, تو اب ہم جو ہیں ہم غیر مسلموں کے سسٹم فالو کر رہے ہیں, تو جو کہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا. اگر اللہ پوچھے کہ ادھر آؤ عابد, تم نے کرسچنز کا یا یہودیوں کا یا کافروں کا سسٹم کیوں فالو کیا تھا, تو میرے پاس جواب ہونا چاہیے کیوں فالو کیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ بول سکتا ہوں کہ اللہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں سسٹمز پہ کام کروں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم آپ لے لیجئے, جو سب سے زیادہ اس وقت خراب ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے, اور وہ ہم انگریزوں کا لے کے چل رہے ہیں, جس نے انسان کو نوکر بنا دیا ہے, انسان کو سلیو بنا دیا ہے نا. اور بولتے بھی ہیں کہ بھی ہم نوکریاں پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن پڑھا, نوکر کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ نے تو انسان کو آزاد اور اتنا زبردست پیدا کیا. آپ میں سے ہر آدمی, بچہ ہو یا بڑا ہو, بہت پیارا اور بہت زبردست ہے. اللہ نے ایسی زبردست کیپیسٹی دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو, لیکن ہم وہ ریئلائز تو کرتے ہی نہیں. ہم تو اندھا بن کے جو ہے ہم دوسروں کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں. لیٹ اس موو فارورڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یہ دیکھیے اب آپ اس میں بتائیے کہ اس میں وہ کدھر ہے, ایفل ٹاور کدھر ہے؟ یہ میپ ہے, ذرا بتائیے ایفل ٹاور کدھر ہے. کیا وہ کوئی بتائیں گے؟ ہاں مصطفیٰ, آپ بتائیں گے ایفل ٹاور کدھر ہے؟ یہاں پر لگ رہا ہے نہیں ہے. کیوں؟ یہ پاکستان لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ your brain is just like this map. آپ برین کا ایک میپ بنا لیتے ہیں, تو آپ نے بنا لیا میپ انگریزوں کا اپنے برین میں, ٹھیک ہے, اور آپ بولے کہ اس میں اللہ نہیں مل رہے, اس میں رسول کی صحیح پوزیشن نہیں مل رہے, تو فرشتے نہیں مل رہے. بتانا یہ تھا مائنڈ میپ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح آپ اپنا مائنڈ میپ بنائیں گے, اور اللہ نے آپ کو اس پہ پوری قدرت دی ہے کہ آپ میپ اپنا ذہن کا کس طرح بناتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اور قوم کے غلام ہو جاتے ہیں اور آپ ان کا میپ بنا لیتے ہیں, تو نہ آپ کو نماز سمجھ میں آئے گی, نہ آپ کو قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی, نہ آپ کو جو ہے وہ آپ بولیے کہ جو ڈیفرنٹ اللہ نے احکامات دیے ہیں, کوئی بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس لیے کہ آپ کا مائنڈ میپ اس لحاظ سے بنا ہی نہیں. کیا خیال ہے اس میں, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مریم, آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب. ہاں زینب بیٹی. زینب, اگر یہ بتائیے کہ ہمارا جو مائنڈ میپ ہے, ذہن کا میپ ہے, اس میں ہم نے کسی اور لوگوں سے, کسی اور قوم سے, کسی اور مذہب کے لوگوں سے وہ مائنڈ میپ بنا لیا ہے, اس لیے کہ آپ کا مائنڈ میپ تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ مائنڈ میپ نہ ہو. ہر انسان کا مائنڈ میپ ہوتا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں, جس میں ایجوکیشن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کہ آپ نے ایجوکیشن, آپ کی تربیہ کس طرح ہوئی, آپ نے کیا ایکسپیرینسز سے اپنے آپ کو گزارا, آپ نے کیا چیزیں دیکھیں, اس کے لحاظ سے آپ کس چیز کو امپورٹنس دیتی ہیں. جس چیز کو امپورٹنس دیتی ہیں اس کو بیچ میں رکھیں گی. اگر آپ اللہ کو امپورٹنس دیتی ہیں تو اللہ کو بیچ میں رکھیں گی. پھر ہر چیز جو ہے وہ اللہ اس کے مطابق آپ کی کریٹ ہوگی, اس کے گرد سڑکیں اس کے مطابق, کنیکشنز جو ہے نا, ڈفرینٹ چیزیں جو ہے اس کے مطابق بنیں گی, ہے نا. لیکن مائنڈ میپ آپ
अवॉइड ही नहीं कर सकती. माइंड मैप तो बनेगा आपको, और वो बनेगा जिन एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप को, यानी जिन चीज़ों से अपने आप को गुजारेंगी, जिन सिस्टम्स में आप रहेंगे, जिन इलाकों में आप रहेंगे. सही है. एक्सपीरियंस में कुरान पढ़ना सबसे बड़ा हमारे लिए एक्सपीरियंस है. अगर हम कुरान पढ़े तो हमारा माइंड मैप जो है वो कुरान को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. लेकिन हम चूंकि कुरान समझ के नहीं पढ़ते, तो हमारा माइंड मैप जो है वो कुरान के मुताबिक नहीं बनता. अब आप सोचिए खुद ही कि अगर ये माइंड मैप मेरा बना है वेस्ट की एजुकेशन से, या क्रिश्चियंस की एजुकेशन से, या काफिरों की एजुकेशन से, या काफिरों को फॉलो करने की वजह से, तो इसमें अल्लाह कहाँ आपको मिलेगा? अल्लाह का मुकाम ही नहीं आप पहचानेंगी, ना आपको समझ में आएगी अब नमाज क्यों पढ़ रही हैं, चलो जल्दी से नमाज पढ़ो, ख़त्म करो नमाज. ठीक है, नमाज का वक्त हो गया, फ़र्ज़ है पढ़ना, लेकिन उससे आपको फ़ायदा तो नहीं हो रहा. इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. नमाज में इसलिए बोलता हूँ कि नमाज बहुत ज़बरदस्त अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह से हमें करीब ले जाता है. ठीक है. तो आप में आपका अगर माइंड मैप करप्टेड है, या किसी और कौम ने बनाया आपका माइंड मैप, तो आप किस तरह दीन में दाखिल होंगी, अल्लाह के दीन में दाखिल होंगी. कोई जो मेरे बड़े साथी हैं यहाँ पे, कुछ उनकी बात समझ में आ रही है. हाँ जी. हुरिया, क्या ख्याल है? जी सर, समझ में आ रही है कि जब हम उनके सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपने पहले भी एक दफ़ा ये इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह पता नहीं आपने किया था या सर सलमान ने किया था, कि जब हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं तो जब उसमें फिर ये होता है कि वो फिर अपनी हर चीज़ जो है ना, वो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं हर चीज़ को. तो अगर हमने यानी अगर अल्लाह को फॉलो करना है तो फिर हम अपना हर काम, अपनी हर एक्टिविटी, अपनी हर चीज़ को अल्लाह के अहकामात के ताबे करेंगे तो फिर वो होगा. अदरवाइज इस तरह ये सही होगा नहीं, क्योंकि अगर हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे तो वो हमें फिर कहीं और लेके जाएगा. और अगर हमने मतलब अल्लाह की तरफ जाना है तो फिर उसके लिए हमें एक डिफरेंट रोड मैप चाहिए. अब आप ये बताइए डॉक्टर साहबा, जी कि अगर मेरा माइंड मैप करप्टेड है, तो हाउ सीरियस अ मैटर इज इट? सर, उसको फिर सही करना है ना. अगर वो सही नहीं होगा, करप्टेड है, तो फिर उसको करेक्ट करें. आप किस तरह करेंगी करेक्ट? करेक्ट किस तरह करें? हम्म. करेक्ट किस तरह करेंगी? आपके पास वक्त ही नहीं है, हम तो बड़ी सारी चीज़ों में लगे हुए हैं. सर हाउ टाइम सीरियस, निकालेंगे ना सर, जब हाउ पॉन्डर सीरियस, करेंगे, हाउ रिफ्लेक्ट सी करेंगे. हाउ सीरियस अ मैटर इज इट कि अगर आप गलत माइंड मैप फॉलो करें, गलत परसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रहना आपके लिए कितना सीरियस है? चलें आखिरत के पर्सपेक्टिव से बता दीजिए. सर इसमें फिर जाहिर है कि हमारी नीयत सही होगी तो हम उसको सही कर पाएंगे. अगर हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, अगर हम हमारे मतलब ऑब्जेक्टिव यही होंगे कि बस हम इसी में चलते रहें और हम मतलब जो हमें इसकी बरकत मिल रही हैं वो लेते रहें, तो फिर ज़ाहिर है आखिरत के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा. और अगर हमने आखिरत के हिसाब से चलना है तो फिर हमें सारी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी पड़ेगी. चलें, आपने बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन आप ये बताइए कि नियत सही नहीं होगी तो क्या होगा? सर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें जो काम हम कर रहे होंगे. और अगर तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो हम जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे. कहाँ पहुंचेंगे हम? जहाँ जिधर मतलब हमें ट्रेंड्स जो हैं वो ले जाएंगे, दुनिया जिधर फिर ले क्या जाएंगे. होगा? ठीक है, ट्रेंड जहाँ ले जा रहे हैं, फिर क्या होगा? सर उससे ये होगा कि हमें जो एक ज़हनी खुशी है और इत्मीनान और खुशी नहीं मिलेगी. दुनिया में खुशी अच्छा. नहीं मिलेगी और आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी. अच्छा. आप आखिर में सही पहुंची. हम्म. मैं बोलता हूँ कि आप जो है ना, कभी अपनी चमड़ी को पकड़ें और दबाएं, एक चूंटी काटिए. ठीक है. हम्म. और ये सोचिए
کہ یہ یا تو ہمیشہ دوزخ میں جائے گی یا ہمیشہ جنت میں جائے گی، یعنی اور دیر از نو ادر وے، دیر از نو تھرڈ وے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ چمڑی ہمیشہ میں دوزخ میں جائے گی تو کیا ہوگا، اور اگر ہمیشہ جنت میں جائے گی تو کیا ہوگا. دس از ہاؤ امپورٹنٹ آور کنڈکٹ ان دس ورلڈ از. پھر آپ نے جس طرح بولا نا نیت تو اب واٹ از دا گارنٹی آئی ول بی الائیو in the next few seconds, in the next few moments, and if I die in a wrong perceptual framework, in a wrong deen, what does it mean to me? How important is it? ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یعنی مجھے اصل میں بڑا جو فکر اپنے لیے فکر ہوتی ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں نہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، پھر مجھے دیکھتا ہوں کہ بھی صحیح راستے پہ چلنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس. اگر میں وہ کر رہا ہوں، آپ یقین مانیے دا مومنٹ آئی ڈیسائڈ ٹو ٹیک دی رائٹ وے، نو میٹر ہاؤ مچ کاسٹ آئی ہیو ٹو پے، آئی ایم ہیپی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو اللہ کے پاس میرا ہوگا کہ اللہ دیکھیں میں تو پلٹ آیا تھا. صحیح ہے. اور اگر میں یہ سوچ ہی رہ جاؤں کہ بھائی کرنا ہے، یہ تو وہ یہ ہے، وہ تو وہ ہے، یہ وہ اسی طرح ہیں کہ میں بولوں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ زہر لیں، دیکھیں میں آپ کا کتنا مخلص ہوں نا آپ سے، یہ آپ زہر کھا لیجئے، آپ نہیں کھائیں گی. میں آپ کو کتنا ہی زور دوں، میں آپ کے سر پہ پسٹل ہی اٹھا کے رکھ دوں، بولو اب تو آپ کو زہر کھانا ہی ہوگا، آپ پھر بھی نہیں کھائیں گی. کیوں نہیں کھائیں گی؟ اس لیے کہ وہ زہر ہے. تو انلیس ہم ان چیزوں کو اپنے لیے زہر سمجھیں، وی آر نیور گوئنگ ٹو میک اینی ایفرٹس. اور یقین مانیے آپ لوگ سب سوچئے واٹ آر یو گوئنگ ٹو، آپ کا آخرت میں کیا ہوگا ہمارا، ہم میں سے ہر بندے کا. آمین. فیملی تو اللہ نے بنا دی ہے، بچے وہ، آپ تو ہر آدمی اللہ کے سامنے بالکل اکیلا ذمہ دار ہے. نہ وہاں آپ کا وہاں پہ مرشد ہوگا، نہ ہی وہاں آپ کا مینٹور ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. And there is no guarantee کہ I will be alive the next moment. I mean, whatever we have to do just now actually. یہ ریئلائزیشن ہمیں نہیں ڈیولپ ہو رہی. ہم چھوڑے ہاں انشاءاللہ یہ کر لیں گے، یہ سسٹم صحیح. بھائی جب تک آپ ان سسٹمز کو زہر نہیں سمجھیں گی، وی ول نیور میک ایفرٹس ٹو چینج دا سسٹم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بہت بڑے عالم سے یہ بات کی. ہی ہیڈ نو ریپلائی. اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا. میں نے بولا کہ بھئی نظام جو ہیں اس کو تو آپ زہر سمجھ ہی نہیں رہے. آپ لوگ تو بڑے خوش ہیں، بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. Do we have the systems? Are we living in deen? We are not living in deen of Islam. اور ریکوائرمنٹ ہے we have، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے. کیا اس سے کم ریکوائرمنٹ کوئی ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں لکھا ہوگا نہیں تھوڑا بہت چلو چلے گا. So every moment is so serious for us. We have to take actually، ہم بڑے ٹپے ہم بولتے ہیں ہاں انشاءاللہ وقت کچھ بولو لوگوں کو، نہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں، لوگ آہستہ آہستہ چینج ہوں گے. آہستہ آہستہ نہیں چینج ہوں گے. Your moment is just now to decide how you want to go. اور this moment will decide your آخرہ as well. آپ کامیاب ہوں گے یا آپ ناکام ہوں گے. بہرکیف میں آپ کو جب یہ بات بول رہا ہوں نا، میرا دل اندر سے عجیب کیفیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ فیل کریں کہ what are we doing، ہم کر کیا رہے ہیں. اور اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت دی ہے ریئلائزیشن کی. الستو بربکم والی جو آیت ہے ہماری، ہمیں سب کو جو ہے یہ ریئلائزیشن اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے. اور آپ یقین مانیں جس لمحے ہم یہ ریئلائزیشن ڈیولپ کر لیں گے، the systems will develop. We will start thinking in that direction. We are not thinking in the direction. ہم تو بول رہے ہیں بس دنیا میں جو چل رہا ہے اس پہ چلتے رہو، اور ٹپے کرو، نماز پڑھ لو، یہ کر لو، یہ دعا اس وقت پڑھ لو، یہ کر لو. For what؟ آپ لوگ، میں تھوڑا سا شوق دینا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے ہے. تو وہ اصل میں عبداللہ اور مصطفیٰ، میں انشاءاللہ تعالی جو مائنڈ ویپ ہے نا،
تو وی ول ہم اس کو اگلی بار ہم ڈسکس کریں گے مائنڈ میپ بنتا کس طرح ہے، انسان کا یہ مائنڈ میپ بنتا کس طرح ہے. اور پھر جب ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح بنتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ہم اس طرح اپنا مائنڈ میپ بنا لیں گے. پھر دنیا میں بھی اصل میں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسلام کو فالو کرنے میں دنیا میں بہت مزے ہیں. دنیا میں نا یو فیل سو سیٹسفائیڈ، سو ہیپی، سو اسٹرانگ. ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو چت نہیں کر سکتی. اور آخرت میں پھر کامیابی کامیابی ہے نا. اور بڑے مزیدار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اصل میں ان سے بات کر رہا تھا، اسرا سے اور حوریہ سے. We will develop a sort of a club over here. We will discuss anything on this earth. We will discuss science. میں بچپن سے سائنس سے بہت قریب رہا ہوں. اللہ نے مجھے نا کلوز آبزرویشن کرنے کا مجھے بڑا شوق دیا ہے. میں چیزوں کو بہت کلوزلی دیکھتا ہوں. اور سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مجھے دیکھنے میں کوئی بتائے گا؟ عبداللہ مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے دیکھنے میں؟ بچوں کو دیکھنے میں سر. ہاں بالکل صحیح بول. ایسی زبردست مخلوق ہے اللہ کی. میں بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں نویدہ، آپ یقین مانیے بچوں پہ میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں and they were the way they respond I am amazed. ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتاؤں. ایک چھوٹا بچہ لیجئے آپ جو 1 سال کا 9-10 مہینے 1 سال کا، اس سے آپ کوئی بڑا سیریس سا سوال کیجئے جو آپ بڑوں سے کرتے ہیں نا، اور اس کا ریئیکشن دیکھیں. وہ پہلے تھوڑا سا جو ہے نا کنفیوز ہوتا ہے، دیکھتا ہے، پھر وہ سر ہٹا لیتا ہے کہ میں نے تو آپ کی بات سنی نہیں. میں کیا جواب دوں؟ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس کو نہیں معلوم وہ بات. تو اللہ نے انسان کے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو نیچے نہیں دیکھتا. وہ یہ پروو کرتا ہے کہ بھئی آئی کین ڈو اینی تھنگ، آئی کین انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. سر اس میں میرا ایک کوشچن ہے کہ جی اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مطلب اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اس کا کیا ہاں مطلب کوئی انڈیکیٹر ہے کوئی؟ جی اللہ کو فالو کریں سنسیئرلی، دیٹس آل. دیکھیں اللہ تو نامنصف نہیں ہے نا. اللہ بار بار بولتا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی انصاف کرنے والا ہی نہیں. دا ڈے یو ڈیسائڈ ٹو بی سنسیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ بو ڈاؤن. ہر نماز میں آپ بو کرتے ہیں نا، رکوع کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہلے اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، پھر آپ بو ڈاؤن کر جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ میں نے مان لی. اپنی یہ سب چیزیں سنسیئر کر لیجئے اور قرآن سے جڑ جائیے. یعنی میرے نزدیک جو 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نیچر سے جڑ جائیے. نیچر اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی طرح ہی ہے. دوسرا جو ہے قرآن سے جڑ جائیے، اس میں بہت کلیئر ہدایات ہیں ہمارے لیے. اور وہ قرآن ایسے نہیں ہے کہ صرف بک آف لاز نہیں ہے. قرآن آپ کا پرسیپچول ایکسپیرینس ہے. قرآن ایکچولی آپ جیسے جیسے قرآن پڑھتی ہیں نا، آپ جتنی دفعہ قرآن پڑھیں گی اتنا زیادہ جو آپ کا پرسیپچول فریم ورک ہے وہ اللہ کے مطابق جو اللہ چاہتے ہیں نا وہ بنتا چلا جائے گا. تو وہ تو بہت ضروری ہے. قرآن کو آپ پکڑ لیں. بالکل عربی سیکھنا جو قرآنک عربک ہے دیٹ از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. صحیح ہے، وہ آپ شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ پڑھیں. بے شک آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لے لیں، ٹھیک ہے. جب آپ کی طرف سے اللہ جو ہے نا ایفرٹس مانگتے ہیں، باقی برکت اللہ دیتے ہیں ایفرٹس میں اور نتائج اللہ نکالتے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایفرٹس کی ہے کہ ہاؤ آر وی ریئلی میکنگ ایفرٹس. اور ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بھی خوش رہے گا. انجوائے لائف. بچوں کو انجوائے کیجئے. بچوں سے ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن. لو یور چلڈرن، ٹھیک ہے نا. ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن ود دیم، براڈ کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. کیپ اللہ ان دا سینٹر آف یہ میپ جو دیکھ رہی ہے نا، اس کے بالکل سینٹر میں اللہ کو رکھیے آپ. صحیح ہے. اور اس سے پھر ہر چیز جوڑیے. آپ کے ہسبینڈ سے آپ کے ریلیشنز، آپ کے بچوں سے، آپ کے نیبر سے. بی سنسیئر. ڈونٹ وری کہ دوسرا آپ کو دھوکہ دے گا. اپنے لوگ تو نہیں دھوکہ دیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کرے، لیکن وہ اللہ سنبھال لیں گے اس کو. آپ کا کوئی آپ کی وری نہیں ہے. صحیح ہے. ہیو اے لاٹ آف لو ان یور ہارٹ فار ایوری تھنگ، فار واٹ ایور از اراؤنڈ. دیکھیے کسی غرور سے بھاگ جائیے. غرور جو ہے آپ کو تباہ کر دیتا ہے. غرور میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کیڑے کو ناحق قتل کر رہے ہیں، یا کسی چیز کو بھی ناحق مار رہے ہیں، یا کسی چیز سے بھی آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اف یو آر دا لارڈ. یو آر ناٹ دا لارڈ. ٹھیک ہے. جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بالکل اللہ نے بولا ان کو اللہ کے حکم کے لحاظ سے آپ ان کو ماریں گے.
ان کو آپ ضائع کریں گی. لیکن یہ ہے کہ بی ویری فرینڈلی ود دا نیچر اینڈ بی ویری فرینڈلی ود یو. اللہ نے جو بھی دیا آپ کو, جتنی صلاحیتیں دی ہے, جو آپ کا بدن کا نظام ہے, اس کو اللہ کے خاطر آپ مینٹین کیجیے. اچھی صحت جو اللہ کے خاطر مینٹین کیجیے, ریلیشنس کو اللہ کے خاطر. آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ میں سب بچوں سے ہی بول رہا ہوں, آپ دیکھیے گا, آپ لوگ تو کرتے ہی ہیں جو چھوٹے ہیں ماشاء اللہ. تو یو ول انجوائے لائف, یو ول بی اے بیٹر پرسن اینڈ یو ول میک دس ورلڈ آلسو اے ہیون فار یو, پیراڈائز. اور آخرت میں بھی اللہ سے آپ کو امید. کبھی آپ یہ نہ کیجیے کہ اللہ کے لیے آپ سنسیئر ہے, کوشش کرنی, اللہ اس کو ضائع کرے گا. اللہ نہیں ضائع کرے گا. آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, وہ بھی اللہ نہیں ضائع کرے گا. ٹھیک ہے, بڑی کلیئر احادیث ہیں اس سلسلے میں. بولتے ہیں نا کہ جو جج جو ہے, اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک صحیح فیصلہ کرنے کے اور اس کی سنسیئرٹی کے, اس نے مخلص طریقے سے کیا. اور جو غلط فیصلہ کرتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے. سنسیئر تو تھا لیکن ہیومن ایرر کی وجہ سے, ویکنس کی وجہ سے غلط فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اصل تو سنسیئرٹی کہ اللہ سے ہم کتنے اللہ کی بات مان رہے ہیں, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں امی ابو دیے, جس نے ہمیں اتنے مزے کے کھانے دیے. انجوائے فوڈ, صحیح ہے, حد سے تجاوز نہ کیجیے. اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کو یہاں انجوائے کیجیے, ان کی سائٹ کو انجوائے کیجیے, ان کے ٹیسٹ کو انجوائے کیجیے, ان کی کمپنی کو انجوائے کیجیے, ان کی محبتوں کو انجوائے کیجیے. صحیح ہے. سب سے امپورٹنٹ بات, کسی بندے کی تقلید نہ کرے سوائے اللہ اور اس کے رسول. You may be very impressed by him. وہ آپ کا اللہ کے سامنے ذمہ داری نہیں لے گا, وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, نہ بچے لیں گے نہ ماں باپ لیں گے. اپنے آپ کو فارغ رکھیے, اللہ سے جڑ جائیے, اللہ کی کتاب کو تھام لیجئے. دن میں ایک اچھا حصہ جو ہے وہ کتاب کو دیجئے سمجھنے کے لیے. یو ول انجوائے ریڈنگ قرآن. آپ مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی. مزہ ہی چاہیے نا آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں. اور آپ کو پھر جو ہے نا, آپ کا پرسیپچل فریم ورک جو ہے, آپ کو جو نقشہ ہے مائنڈ میپ, وہ قرآن کے مطابق بنتا چلا جائے گا. صحیح ہے. اینی کویشچنس, اینی ایڈیشن, سوری کویشچنس نہیں بلکہ آپ کوئی ویوز دینا چاہیں گے پلیز. ہاں بھائی زینب. جی عائشہ بولیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک چیز آپ جس طرح سے فرما رہے تھے کہ آپ انجوائے کریں گے لائف, مجھے لگتا ہے کہ اب جب جس طرح سے ریسنٹ ٹائم میں چینج ہوئی ہوں اور دین سے جڑنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو جو ایک اپوزٹ فورسز ہوتی ہیں کہ آپ کا پورا گھر ایک اور طرف جا رہا ہے اور آپ ایک دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو اٹس ناٹ انجوائبل ایٹ آل, اٹس پینفل انڈیڈ. چیلنج دیکھیے, اگر یا آپ ایگزیکٹلی. چیلنج لیں گے نا, چیلنج تو انجوائبل ہوتے ہیں نا. آپ کو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے چیلنجز لے کے. آپ کے لیے چیلنج ہے, آپ یقین مانیں, وَمَنْ أَحْسَنُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ تو اللہ کی آیت ہے نا, یہ میں تو نہیں بول رہا. اللہ نے بولا ہے کہ نیکی, برائی اور نیکی برابر نہیں ہوتی. برائی کو نیکی سے دفع کرو, تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن ہے, تمہارا, یہ نہیں بولا کہ تمہارا دوست ہو گیا, تمہارا عزیز ترین دوست بن گیا. اور یہ ان کو ہی ملتا ہے جو صبر والے اور بڑے نصیبے والے ہیں, ان کو ملتا ہے. تو اللہ کبھی غلط بول سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجیے کہ نہیں اللہ نے یہاں پہ تھوڑی غلطی کر دی ہے. لیکن ٹھیک ہے, آزمائش صبر بولا ہے نا. آپ یقین مانیے, میں نے دیکھا ہے زندگی میں, یعنی میں نے اپنی وائف کو دیکھا ہے, دا وے she treated my father. Initially my father was very much against her. یعنی میں آپ کو ان کو نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے وجوہات ہوں گے, لیکن then my father became more close to my wife than myself. And how was that? وقت لگا, لیکن میرے والد اور والدہ جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتے تھے, وہاں سوشل ورک کرتے تھے. وہاں لوگ آتے تھے کینیڈا سے, بولتے تھے بھی شاہین سے ملنا ہے ہمیں. انہوں نے بولا ہے کہ جب کراچی جاؤ گے تو اس سے ضرور ملنا جا کے. That requires some planning, some صبر اور اللہ پہ بھروسہ. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ دیکھیں گے چیزیں بدلیں گی, آپ انجوائے کریں گی آپ. ٹھیک ہے, ابھی تو آزمائش ہے چھوٹی موٹی, اس سے گھبرائیے نہیں. مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے آزمائشوں سے, نہیں ڈرتا, اس کو تو مزہ آتا ہے آزمائشوں میں.
कीप ऑन प्लानिंग. मुझे बड़ा मजा आता प्लानिंग में. आप यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे प्लान किए हैं और जिंदगी में अल्लाह ने ऐसे ऐसे काम कराए हैं, अगर मैं प्लान नहीं करता वो काम ही नहीं होते. आप यकीन इंशाल्लाह कभी मैं नरेट करूंगा, अभी कभी मेरी आप वीडियोस भी जाके देखें जो है मेरी जिंदगी पे. मैं प्लानिंग बचपन से करता था और फिर मैं उस प्लान को फॉलो करता था और अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड अचीव मेनी मेनी थिंग्स. ठीक है मरियम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं या ज़ैनब आप बोलना चाह रही हैं कुछ? सर मेरे अक्सर दोस्त इसकी गिबत करते, जब मैं उनको मना करती हूँ फिर कहते कि हम किसी की बात कर रहे थे, मैं उनको कैसे मना करूँ? हाँ नहीं, उनको आप जो है ना, आपका तो काम है बोलने के नहीं बेट, नहीं आप दोस्त का जो भी नाम लेके ना कि भाई या बहन ऐसा ना कीजिए, अल्लाह को पसंद नहीं है. आप इस तरह करेंगी ना तो वो पहले तो थोड़ा बोलेगा नहीं नहीं ये वो, बाद में फिर वो सोचेगा कि हाँ वाकई जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है वो मैं क्यों करूँ. सही है ना. आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए कि आप तो सिर्फ बोल ही सकती हैं, समझा सकती हैं. देखो कुरान में ये लिखा है, हजूर की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये लिखा है, तो आप बोल दीजिए, फिर आपका काम ख़त्म हो गया. इस उससे ज़्यादा आपका अल्लाह ने काम जिम्मेदारी दी भी नहीं है. तो आप करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दिल में कि आप गलत काम पे नहीं खड़ी हुई हैं, आपने अच्छा काम किया ना, आप अल्लाह के करीब चले जाएंगी और आपका ईमान भी मजबूत हो जाएगा, तकवा भी मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला. ठीक है. मैं असल में कोई सवालात हैं आपके और कुछ करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को देखिए सबको बोला है कि हम एक क्लब बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम हर चीज़ डिस्कस करें सही पर्सपेक्टिव से. हमारा हो कि सही पर्सपेक्टिव से हर चीज़ डिस्कस करें. ठीक है. तो आप लोग इस पे सोचिए कि हम किस तरह बना सकते हैं, उस क्लब का क्या क्या काम हो सकता है, ग्रुप का क्या क्या काम हो सकता है. सर ये जूम पे ही होगा? मेरा ख्याल है कि हमारे इतने फैले हुए लोग हैं हम्म. माशाल्लाह पूरी दुनिया से हैं, तो जूम ही पे हम करेंगे. फिर आप लोगों के जो डिफरेंट डिस्कवरीज हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, मैं भी शेयर करूंगा अपनी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, और आप लोग भी मैं चाहूँगा कि वो शेयर करें अपनी डिस्कवरीज. और जी मुस्तफ़ा प्लीज़ बोलिए. अब्दुल्ला कौन बोल रहे हैं? और मेरा मेरा सवाल है कि और आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं अभी? अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ बेटे. इस्लामाबाद में एक एरिया है सेक्टर D12 के नाम से, मारगला हिल्स जो है ना, मारगला पहाड़ियाँ हैं इस्लामाबाद में, बड़ी प्यारी सी हैं, तो उसके करीब हूँ मैं. तो आप अपना कॉटेज कहाँ लेंगे? अच्छा वो भी कॉटेज यहाँ से पहाड़ों पे थोड़ी होगा? दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर है. वो भी तकरीबन वहाँ से पहाड़ नज़र आते हैं मेरी खिड़की से ना, जो बेडरूम की खिड़की है मैंने इस तरह बनाई है बड़ी थोड़ी, ताकि मुझे पहाड़ वो है. तो वो वहाँ से जो है वो बहुत खुला बड़ा एरिया है. उसमें सलमान साहब भी हैं, मैं हमारे साथ, वो ERDC विलेज जो नाम देना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है. तो वो भी हैं और भी फैमिलीज हैं. वो मिट्टी के घर भी बने हैं, उसमें भी रह रहे हैं लोग. सलमान साहब खुद भी मिट्टी के घर में रह रहे हैं. मेरा प्रीफैब घर है, अब वो रह रहे हैं. वहाँ जानवर भी हमने रखे हुए हैं, गाय और बकरियाँ और मुर्गियाँ और एक डॉग भी है. और वहाँ पे जो है हनी हनी की लैब भी है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे. मैं देखता हूँ जो बच्चे ना बहुत खुश रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, कभी खोद रहे हैं, कभी डिफरेंट डिस्कवरीज. अब मैं इंशाल्लाह उनके लिए एक वर्कशॉप बना दूंगा, हम लोग वर्कशॉप बना देंगे वहाँ पे. तो फिर वो दिन भर जो है ना डिफरेंट चीज़ों को देखते रहेंगे, बनाएंगे चीज़ें वुड से भी. तो दिस इज सिंपल लिविंग. और फिर बहुत सारी एक्टिविटीज इंशाल्लाह ताला, जानवरों से भी करीब, नेचर से भी करीब. वहाँ पे हमने कुआं खुदवाया माशाल्लाह, उसका पानी अच्छा है, हम वही पानी भी पीते हैं. उसी का जो है पानी भी इस्तेमाल कर रहा हैं. ठीक है. मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी फ्रॉम देयर. अभी मैं मूव कर जाऊंगा 1-2 घंटे में इंशाल्लाह, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे. फिर मैं आपको अगले उसको विजिट करवाऊंगा पूरा. ठीक है. उसके मैं कोशिश करता हूँ मूवी खींच के ना मैं वो भी डाल दूंगा ग्रुप में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है. अच्छा तो सर ये मुस्तफ़ा, जो जगह आप लोगों ने लिया है ये टेम्परेरी है या जो परमानेंट विलेज बनाना है आपने वो भी यहीं पे होगा या वो कहीं और होगा? मज़ा तो यही है कि टेम्परेरी है. हम्म. ये किराए पे ली हुई है हमने, हम्म. ज़्यादा किराए भी नहीं है. उसमें आपने घर भी खड़ा कर लिया प्रीफैब, जब छोड़ना होगा घर मूव कर लेंगे किसी और जगह पे. तो वो भी नहीं है कि भाई एक ही जगह ज़िंदगी भर रहे हैं, हम घूम फिर सकते हैं. जी मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं आप?
मुझे पूछना था, ये वाली क्लासेस खत्म हो रही है, यहाँ भी नहीं, और चले? ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को असल में इस क्लास का जो मेन मकसद था ना कि वी शुड, हमें समझ में आना चाहिए अल्लाह है क्या चीज, अल्लाह है क्या, अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह कितने प्यारे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो हम जब अल्लाह को सही समझेंगे तो फिर हम काम भी सही करेंगे, फिर हम जो है हमें ये मालूम होगा कि अल्लाह इससे जो है अल्लाह हमें चाहते हैं कि हम ये करें, अल्लाह चाहते हैं हम ये करें। इस तरह हमारा जो ईमान अल्लाह पे मजबूत होता है। तकवा हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, तकवा होता क्या है, हम ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करते रहेंगे। साथ साथ हम चीज को ना इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, दीन के पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे हर चीज को। इंस्टेड के हम किसी और का दीन फॉलो करें, हम अपने दीन के पर्सपेक्टिव से इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे मजा कितना आएगा। और आप, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े लोग होंगे। आप लोग ऐसे, आप लोग जब समझ जाएंगे दीन को सही, तो आप लोग वो काम करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है मुसलमानों को। इंशाल्लाह यू विल लीड, यू विल बिकम वेरी प्रोडक्टिव पीपल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो स्टे टाइट। ठीक है, और आप लोग जो है इन चीज़ों पे गौर भी कीजिए, करते रहिए। नेक्स्ट टाइम मुझे बताइए क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। थैंक यू मेरी बेटी। ठीक है, ओके, शुड वी ब्रेक नाउ इंशाल्लाह, एंड लेट मी शिफ्ट टू द न्यू ठीक है। हाउस। ठीक है, इट्स ऑल एक्साइटमेंट फॉर मी। हम्म, एट एवरी एज आई वाज एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अल्लाह अमान हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, गुड लक। जी जिजाक, अल्लाह हाफिज। देखिए आप तो आई थी, डॉक्टर साहबा ने विजिट किया था हमारा साइट, डॉक्टर नवीदा आई थी लास्ट। आज भी कुछ अफराद आ रहे हैं हमारे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेक योर लाइफ एक्साइटिंग एवरीवेयर, बी इट योर हाउस, कहीं भी आप रह रहे हैं, आप जो है वो अल्लाह के मुताबिक अपनी, अल्लाह चाहता है हमें कि हम जो है वी शुड बी वेरी काम पीसफुल पीपल है। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अल्लाह अमान अल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।